अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। कल से मुझे दो बातों पे बहुत हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आई एम रियली सॉरी। एक तो फर्रुख हबीब पीटीआई के तर्जुमान, नायब तर्जुमान कहिए, वो फरमाते हैं मोहतरम मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि ऐसी बदज़बानी, ऐसा झूठ सरकारी मसाइल पर शर्म आनी चाहिए। तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मुझे शेख रशीद, शहबाज गिल, अमीन गंडापुर, शहरयार आफरीदी से लेके और फिर खान साहब का इतना बड़ा मुंह क्लोजअप में आ गया कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है कि ब्रूटस यू टू। बहरहाल ये एक बहुत ही आला किस्म का समाज है जिस पर अब रोना नहीं चाहिए, सिर्फ हंसना चाहिए कि यहाँ एग्जुरेशन, लफाजी, बातें, इनका कोई मफहूम नहीं है। उनकी अदायगी पर जोर दिया जाता है, उसके मफहूम नहीं लिए जाते, ना समझना चाहते हैं। इसी तरह से कल एक और ख़बर रात गए देखी कि कराची में डेंगू ने हमला कर दिया है, 226 लोगों में डायग्नोज हुआ है और कहा गया है कि जी लोग घरों में और मोहल्ले गली में पानी न जमा होने दें। अब अपनी ईमानदारी से बताइए, हंसने की बात है या नहीं है कि घरों में भी पानी ने जमा ना होने दें और मोहल्ले गली में भी। मतलब ये कह रहे हैं आपने ज़िंदा भी रहना है, सांस भी नहीं लेनी है। ऐसा पॉसिबल है? तो कहना ही चाह रहे थे कि अब कराची में कोई शायद ज़िंदा बचे तो बचे, क्योंकि डेंगू की शराइत जो है उससे बचने की वो इतनी खौफनाक है कि ये रियासत 75 साल में मिलके उसे पूरा नहीं कर सकी। तो अब लोगों पर डाल दी है जिम्मेदारी, जैसे केपी के हुकूमत वफाक पर डाल रही है कि जी अमन व अमान, सरहदें जो है ना उनकी ज़िम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये इस्तीफ़ा दे दे सरहद हुकूमत, केपी के हुकूमत, और क्योंकि ये 14 साल में इंतज़ाम चलाने में नाकाम हो गई, तालिबान आ गए और वहाँ से कहा जा रहा है कि जी ये वफाक की ज़िम्मेदारी है और कि वो सरहदों को सील करें, उनको रोके। मतलब जो असल ज़िम्मेदार हैं, जिनके पास वो आधे से ज़्यादा सूबा है, वो बॉर्डर एरिया है, वज़ीरिस्तान के इलाके हैं जहाँ दहशतगर्द रहते हैं, उनका नाम कोई लेने को तैयार नहीं है। तो इतने लतीफ़े होते हैं रोज़ाना, इतने लतीफ़े होते हैं कि हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। वो शहबाज गिल पर मुझे याद आया कि जी फवाद चौधरी ने कह दिया कि जी उनका बयान जो है ना उसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और पार्टी की तर्जुमानी मैं करता हूँ। और वो फर्रुख हबीब जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि वो मरियम औरंगज़ेब से कह रहा है कि बदज़ुबानी और झूठ वो भी सरकारी वसाइल पर, तो वो हम तर्जुमानी करते हैं, तो वो उनका अपना ज़ाती बयान है। तो उस पर हामिद मीर ने आज एक ट्वीट किया कि फवाद चौधरी ने जिस तरह से लाताल्लुकी ज़ाहिर की है उनके बयान से, तो क्या ये रवैया ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो उस पर हुसैन नक़वानी ने बहुत दिलचस्प तबसरा किया है। मेरी हंसी आज यूँ ज़्यादा निकल रही है कि मुझे बैकग्राउंड चीज़ों का पता है। तो उन्होंने कहा कि मीर साहब परेशान ना होइए, यहाँ लीडर अपनी जान बचाने के लिए अपने लोगों की कुर्बानियाँ पहले क्या नहीं देते रहे। मतलब ये कि एक ये दे दी जाएगी। तो मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताने से पहले बता दूं कि हुसैन नक़वानी कहना ही चाहते हैं कि जैसे मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा, मुझे पार्टी ने डिसोन किया, इसी तरह अब इसका नंबर आ गया है शहबाज गिल का। ये तो बोलता भी बहुत ज़्यादा था ना, मतलब इसे कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। वो अभी प्रोग्राम में हामिद मीर कह रहे थे कि जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है वो कुछ हमें पता है, कुछ आने वाला है, आने वाले दिनों में वो क्या आएगा, वो सारा पार्टी पे इल्ज़ामात लगाएगा और उसे रवाना कर दिया जाएगा वापस शिकागो। उसका इतना ही टेनोर था, मतलब जितनी स्पीड से वो दौड़ रहा था और कि सब मैं खा जाऊंगा, सब मेरा है और सारी कुर्बानियाँ, मतलब वो सब पर हावी आता जा रहा था ना। पार्टी में लोग हंस रहे थे। तो मौसूफ का इतना ही टेनोर था, इतनी ही उनकी सियासी उम्र थी। अब मैं उस पर आता हूँ जो हुसैन नक़वानी ने कहा है। मैं पहले आपको एक तारीख़ी वाक़या सुनाना चाहता हूँ। हुसैन नक़वानी एम्बेसडर थे और कहना चाहिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत का उरूज था,
زرداری صاحب صدر بن چکے تھے اور حقانی صاحب کی کوششوں سے ہی صدر بنے تھے. یہی وائس پریزیڈنٹ جو آج پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ ہیں جو بائیڈن، ان سے منظوری لی گئی اور ان سے لابنگ کروائی گئی اوباما ایڈمنسٹریشن تک پوری. اور اس دوران جو بائیڈن نے کہا وہ میں نہیں دہرا سکتا کہ جب ان کے سامنے آصف زرداری کا نام آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا. بہرحال پھر آپ کو میمو گیٹ پتہ ہے جو ہوا کہ کیری لوگر بل جو آپ لوگوں نے سنا ہے وہ بیسکلی کیری بائیڈن بل تھا، مگر جب بائیڈن وائس پریزیڈنٹ بن گئے تو کیری کا نام اور لوگر کا نام ساتھ میں، سینیٹر لوگر کا نام ساتھ میں لگا دیا گیا تھا، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ کا اس میں میرے خیال میں پروٹوکول وائز نہیں ہوتا. اس جو بل ہے اس میں صرف ایک جملہ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا. حسین حقانی کی ایمبیسڈری گئی، یوسف زرا گیلانی نے ہاتھ کھڑے کر لیے آصف زرداری نے. وہ جملہ یہ تھا کہ یہ جو امداد تھی ہر سال کی جو 10 سال اگلے جانی تھی، یہ $15 بلین کی ٹوٹل تھی میرے خیال میں، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہر سال $2-2.5 بلین جانے تھے. اس کی شرط یہ تھی کہ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ یہ سرٹیفائیڈ کریں گے کہ پاکستان کی جمہوریت میں پاکستان آرمی کوئی انٹرپشن نہیں کر رہی ہے. اور الزام یہ لگایا گیا کہ یہ حسین حقانی نے لکھا، واللہ عالم بالصواب. مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ اس بل کا پہلا ڈرافٹ حسین حقانی نے بائیڈن کے گھر میں بیٹھ کر لکھا، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری حسین حقانی کو بائیڈن کے گھر تک پہنچانے والے، نام لوں گا آج میں، خواجہ منیر، جن کی بیگم ڈاکٹر زیلف منیر 2010 کی اپنا کی پریزیڈنٹ رہی، جو بائیڈن کے شہر اور بائیڈن کی اسٹیٹ ڈیلیور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پرانے مراسم ہیں. اور آصف زرداری نے خواجہ منیر کو بڑے کہنا چاہیے کہ اپنا انوائے بنایا تھا اس کام کے لیے. اور آج یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بائیڈن سے کال کروانی تھی عمران خان کو اور جو 10 ماہ کوششیں ہوئیں اسے بھی خواجہ منیر لیڈ کرتے تھے. اب میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کو اور کچھ نہیں بتا سکتا کہ اسے بھی لیڈ کرتے تھے کہ جو بائیڈن نے کال نہیں کی. مطلب خواجہ منیر اور ڈاکٹر زیلف منیر پی آئی اے کی جو گورننس باڈی ہے اس کی بھی ممبر ہیں، جو 5 ممبر ہیں شاید. اب میں دلچسپ ترین بات بتا دوں کہ جب یہ میمو گیٹ ہوا اس سے کوئی 1.5-2 سال پہلے ایز اے ایمبیسڈر آف پاکستان حسین حقانی نے مجھ سے کیا کہا. ایک دن فون پہ بات ہو رہی تھی، حسین حقانی سے میری کوئی بہت پرانی ہائی ہیلو ہے، پاکستان سے ہے اور وہ سینئر ہے مجھ سے بہت زیادہ، پھر وہ لیڈر بھی ہیں، میں ان سے لرن کرتا ہوں. میں یہ کہوں گا، یہاں میں یہ واقعہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جم خانہ پاکستان کی بات ہے ابھی کوئی 7-8 سال پہلے کی. ایک کھانے پہ مجیب شامی صاحب تھے، عطا اللہ قاسمی تھے، شعیب بن عزیز تھے، سہیل وڑائی تھے، یاسر پیرزادہ تھے، اور دنیا نیوز کے ایک ایڈیٹر ہوتے ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، اور ریحان جامی جو کہلاتے ہیں، جو پروگرام کرتے ہیں دنیا نیوز پہ، وہ تھے، اور کافی افراد تھے. تو میرے برابر میں یاسر پیرزادہ بیٹھے ہوئے تھے. تو بائٹ لیتے ہوئے آل آف اے سڈن یاسر پیرزادہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ، بڑے ایلیگینٹ اور بہت ہی مہذب سویلائز لوگوں میں سے کہنا چاہیے، ینگ، اور ان کا کالم کمال کالم ہوتا ہے. باپ جیسے یہ سٹائر تو خیر اب بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، مگر وہ علمی طور پہ وہ پڑھتے بہت ہیں. بہرحال انہوں نے آل آف اے سڈن مجھ سے پوچھا کہ حسین حقانی کے بارے میں آفاق بھائی آپ کی کیا رائے ہے. تو میں نے کہا کہ میری دعا ہے کہ یا اللہ پاکستان کو 1 نہیں 2 نہیں کم از کم 4 حسین حقانی تو دے، تو شاید ہماری آنکھیں کھل سکیں. تو انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا کہ کہا کہ یو تھنک سو. میں نے کہا یس انڈیڈ، میں جو کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، جو میری رائے ہے. سوری. بہرحال
حسین حقانی سے ایک دن فون پہ بات ہو رہی تو وہ کہتے ہیں کہ آفاق صاحب یہ اقتدار بڑی بری چیز ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے اگر آصف زرداری کو ابھی پتہ چل جائے کہ میری قربانی دینے سے ان کے اقتدار بچ سکتا ہے تو کیا وہ ایک لمحے کی بھی دیر لگائیں گے؟ وہ چھری پھیرنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے، اپنا اقتدار بچا لیں گے۔ پھر کمال دیکھیں اس واقعے کچھ سال 1.5 سال کے بعد ہی، یہ ایک بڑی لمبی گفتگو تھی جس میں انہوں نے کوثر نیازی سے شروع کیا تھا کہ بھٹو اور کوثر نیازی کے تعلقات کے حوالے سے، پھر 1.5 سال کے بعد بالکل ویسے ہی ہوا کہ آصف زرداری نے حسین حقانی کی چھری گردن پہ چھری پھیر دی۔ وہ حسین حقانی جس نے بائیڈن کے تھرو یا امریکن ایڈمنسٹریشن کے تھرو جنرل مشرف سے NRO دلوایا، تعلقات واپسی کے لیے پیدا کیے اور بے نظیر بھٹو واپس گئیں، اس کے بعد جو ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، مگر ایک تاریخی کردار ہے وہ۔ اور جو وہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان میں سے 99% باتیں درست ہیں کہ ہم نے اپنے مسائل اپنے وسائل کی روشنی میں ہی حل کرنے ہیں اور ڈبل کھیلنے سے محفوظ رہنا ہے۔ خیر، میں گفتگو کا آگے نہیں لے جانا چاہتا۔ تو یہ ٹویٹ ان کا جو تھا حسین حقانی کا، ری ٹویٹ کہنا چاہیے حامد میر کے جواب میں، اس کا مفہوم یہ تھا۔ جو سب سے اہم بات یہ کہ دیکھیں یہ شہباز گل کا تو آپ کے سامنے آ گیا کہ ان سے پارٹی ڈسٹنس پیدا کر رہی ہے۔ خان صاحب نے گو کہ کوئی ڈسٹنس پیدا نہیں کیا، نہ ہاں کی نہ کی، اور کہا کہ اگر اس نے غلط کہا ہے تو اسے قانونی تقاضوں کے مطابق جو ہے مقدمہ بھی بنایا جائے اور اسے بھی موقع دیا جائے۔ مطلب خان صاحب اندر سے تو کرتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا سٹرانس یہی ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت گئی بھی نہیں تھی اور پی ٹی آئی والوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بھائی ہمیں تو اب پتہ چلا فوج کتنا بڑا جانور ہے۔ جب کندھے سے اتارنے تھے، جب ان کے قسمساٹ شروع ہوئی تھی باجوہ صاحب کی کہ حضور آپ کا وزن زیادہ ہو گیا ہے ذرا اترے، تو انہیں اس وقت پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا جانور ہے۔ مجھے اس پہ یہ بھی یاد آیا کہ باجوہ صاحب رائل اکیڈمی آرمی اکیڈمی برطانیہ میں مہمان خصوصی ہیں، خصوصی پریڈ کا معائنہ کریں گے، وہاں خطاب فرمائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے، انفارمیشن نہیں ہے، کہ یہ سب ایکسٹینشن کی تیاریاں ہیں، ان کی انڈورسمنٹ ہے، اور جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں اب تک کوئی نامینیشن نہیں ہوئی ہے اور ہر طرف خاموشی ہے۔ تو ایک صاحب سے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے دوست ہیں اور بڑی گہری نظر ہے، پاکستان میں بڑے میڈیا میں رہے طویل عرصے، میں ان کی شخصیت ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ معاملات آپ کو پتہ ہے نا کیسے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے، میں نے کہا کہ کیسے لیں گے ایکسٹینشن، اتنے برے حالات میں اندر بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ اور ان کا کہ آفاق صاحب آپ کو نہیں پتہ، یہ جو کور کمانڈر ہے نا، یہ اب اربوں میں نہیں کھربوں میں ہے۔ جب کھربوں کا گیم ہوتا ہے نا تو کوئی نہ گولی چلتی ہے نہ بغاوت ہوتی ہے، سب اپنی اپنی مال کو سیو کر رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایکسٹینشن لیں نہ لیں، ایک نیا آرمی چیف آ جائے وہ ان سے تھوڑا سا زیادہ کور کمانڈر سے بنا لے گا، مگر کم کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے گولی شولی نہیں چلنی، سب نے اپنی اپنی حفاظت کرنی مال کی۔ تو بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی، آج آپ نوٹ کر رہے ہوں گے ہر ٹیلی ویژن پر ہر طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ 11 اگست کو پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب فرماتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اب آپ مملکت خداداد میں سب اپنے اپنے عقیدے مذاہب کے مطابق آزاد ہیں کہ آپ مسجد جائیں، آپ مندر جائیں، ریاست کا آپ کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کا ایک سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ ریاست کو اور مذہب سے الگ رکھنا چاہتے تھے۔ جب آپ ریاست کو اور مذہب سے الگ رکھنا چاہتے تھے تو اس پاکستان کی نفی کر دی، سیدھی۔ یہ کنفیوژن ہے جس نے ہمیں برباد کر دیا۔
کہ یہ ایک بفر اسٹیٹ کے طور پہ بنایا گیا تھا. اس کے بنانے والوں کو جو ظاہر کیے جاتے ہیں, جو بنانے والے ہیں, انہیں اصل بات جتنی بتائی گئی تھی اتنا وہ بولتے تھے کہ مذہب آپ مندروں میں بھی آزاد ہیں, آپ گرجا میں بھی آزاد ہیں, آپ مسجد میں بھی آزاد ہیں, اور ریاست کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بھائی ہندوستان میں, سیکولر ماڈرن ہندوستان میں ہمیں کیا پرابلم تھی؟ یہ جو آج کا ہندوستان ہے یہ تو آپ کو اس لیے ہے کہ ہم نے دراڑ پیدا کی اور ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا الگ گھر ہے. اگر الگ گھر ہے تو وہاں چھوڑ کے کیوں آ گئے تھے؟ انہیں ساتھ لانا چاہیے تھا. اور وہی بات وہاں پر اب کہی جاتی ہے کہ حضور بہت حقوق چاہیے تو جائیے نا, آپ کا تو ملک الگ ہے, آپ نے تو وہاں کے لیے حمایت کی تھی, تو اب یہاں کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ کو غلط سنایا جاتا ہے, غلط پڑھایا جاتا ہے, اس کے مفہوم بھی الگ الگ بتائے جاتے ہیں. اس تقریر میں تو اور کچھ بھی بہت کہا تھا, کرپشن کے حوالے سے, سرکاری افسر کے فرائض کے حوالے سے, بہت کچھ ہے نا. کسی ایک چیز پہ بھی عمل نہیں ہوا. یہ 14 اگست جو آ رہی ہے, اپنا احتساب کیجئے بیٹھ کر تو آپ کو پتہ چلے گا. بہرحال سب سے آخر میں تو صرف یہ کہوں گا کہ خان صاحب نے کل ایک بات اور بڑی کلیئرلی کہی کہ دیکھیں ایک سازش کے تحت طالبان کو ہم پر چھوڑا جا رہا ہے. وہ طالبان جو کہتے تھے کہ ہم ان کے خلاف ہیں جو امریکہ سے کولیبریٹ کرتے ہیں. ہم تو خود ایک آزاد ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, مطلب ہم خود امریکہ کے خلاف ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ طالبان کو میسج دے رہے ہیں کہ آؤ مل کے کام کرتے ہیں, کہ آپ امریکہ کے خلاف ہیں, ہم بھی امریکہ کے خلاف ہیں. اور دوسری طرف میرے علم میں ہے کہ اس وقت خان صاحب کے کچھ لوگ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, معافی تلافی ہونا چاہتی ہے, کیونکہ اب یہاں سے ہی وہاں کے جو معاملات ہیں خان صاحب کے درست ہو سکتے ہیں. مگر لیٹ ہو چکے ہیں خان صاحب, وقت گزر چکا ہے. اور قوم کو آپ دکھا کچھ رہے ہیں, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے کولیشن کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پاکستانی میڈیا اس بات تب تک کیوں چپ ہے. سب بتاتے ہیں, سب دکھا رہے ہیں کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مگر تبصرہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. کہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خود ایک آزاد پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, مطلب امریکن کی بالادستی روز فرماتے ہیں نا کہ ہمیں کسی کی امریکن کی بالادستی قبول نہیں ہے. تو طالبان بھی یہی کہتے ہیں. اور دوسری طرف 36 ایمبولینس 2 منٹ میں لینی. اب اینڈ کرتے ہیں. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹیلی ویژن ہے اور جس کے ایک مینجمنٹ کے بندے کو ریاست نے اٹھا لیا تھا, حکومت نے, اسے بختر بند گاڑی میں لے کر آیا گیا. میں اسے صحافی مانوں نہ مانوں, عدالت میں اسے ایک بختر بند گاڑی میں لایا گیا کہ جیسے وہ ایک مہذب ادارے کا رکن نہیں, کوئی ڈاکو ہے, کوئی بڑا دہشت گرد ہے, کوئی کمانڈر ہے طالبان کا جن سے یہ مذاکرات کر رہے ہیں. اور اتنی پولیس اور عدالت نے وہ مقدمہ اٹھا کر پھینک دیا. مگر اس میں بہت کنفیوژن ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ مقدمہ خارج ہو گیا, دوسری طرف کہتے ہیں کہ باؤنڈ بھی بھرا گیا. اچھا, جس مقدمے میں نامینیشن تھی اس میں خاور گھمن, ارشد شریف اور عدیل راجہ پہلے ہی فرار ہو گئے, دبئی چلے گئے. اب یہ نہیں پتا کہ ان کے خلاف بھی مقدمہ ختم ہو گیا. یہ وہی مقدمہ ہے جو شہباز گل کے خلاف ہے, مگر ایک ایف آئی آر کراچی میں کٹی جو غلط کٹی تھی. سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک مقدمے میں 2 ایف آئی آر نہیں کٹ سکتی, 2 اس کی سماعتیں نہیں ہو سکتی, وہ مرجر کر کے ہی سنا جا سکتا ہے, اور ایک ہی مقدمہ ہونا چاہیے تھا. 12 وہ رہا ہو گئے اور اتنا ماتم کیا ایئروائی نے, اتنا ماتم ڈالا. 10 نومبر کی رات جب کربلا والے لوٹ رہے تھے, اس کے بعد نئی کربلا بچھائی گئی اور 24 آور اے آر وائی پہ ایسا لگتا تھا کہ اگر عماد یوسف نہیں چھوٹا اس کراچی میں جہاں 150-200 لڑکا غائب ہے, اگر عماد یوسف نہیں چھوٹا تو یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. قانون کی وہ منہ شگافیاں کہ قانون یہ کہتا ہے, انسانی حقوق یہ کہتے ہیں, تو میری ہنسی نکل رہی تھی.
کاش یہ اور معاملات میں بھی جب لڑکے غائب ہوتے ہیں، جب مسنگ پرسنز ہوتے ہیں بلوچستان میں، KPK میں، اندرون سندھ اور کراچی جس گھر میں وہ بیٹھے ہیں، جہاں وہ پیدا ہوئے پلے بڑے، جس شہر نے انہیں روٹی دی، عزت دی، شہرت دی. خیر وہ لڑکے جو کراچی سے غائب ہو گئے، ان کے لیے تو وہ جماعت بھی نہیں کھڑی ہو سکی جو ان کے نام پر وزارتیں لیتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر ندیم سید، انہوں نے کمال لکھا ہے کہ MKM نے کراچی کے نام پہ وزارتیں لیں، سینیٹرشپ لی، رکن قومی اسمبلی بنے، مگر وہ نہیں کیا جو جس کے لیے وہ آئے تھے، اور نہ یہ گھر جاتے ہیں. اور کہتے یہ ہیں، کل فیصل سبزواری فرما رہے تھے کہ شہباز گل نے جو کہا وہ تو عدالت میں لایا گیا، ہمارے لوگوں پر دہشت گردی کے مقدمات بنے، صرف تالی بجانے پر، ہم نے تو کہا بھی نہیں تھا. وہ اس لیے بنے کہ تم اپنے قائد کے خلاف ہو گئے تھے، تم نے قراردادیں منظور کی بقول ہمارے ڈاکٹر ندیم سید کے، اسمبلیوں میں جا کر اپنے ہی قائد کے خلاف. تم کھڑے نہیں رہ سکے تھے ایک لمحے کے لیے، تم لوگ اسی دن پتہ چل گیا تھا کہ اندر سے پارٹی تمہاری ٹوٹ چکی ہے، تم تو انتظار کر رہے تھے. خیر آج کے لیے اتنا بہت ہے، اگلے ویڈیو میں آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.